भाई मैं मौलाना नहीं हूँ, आपको किसी ने गलत खबर दी है। अरे आपके चेहरे को लग रहा है आप मौलाना साहब हैं। मौलाना नहीं है आप? नहीं मैं मौलाना नहीं। भाई आपके बारे में मुझे एक भाई ने कहा कि आप एक भाई से सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आप जवाब दे सकते हैं। This call is now being recorded. क्या सवाल पूछा था आपने? मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि उलमाए देवबंद के अकीदे में औलिया अल्लाह के वसीला लेना, औलिया अल्लाह को, नबी को, वली को सुपारिशी मानना, ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो वो तो आप देवबंद में खत लिख के पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो उलमाए देवबंद का अकीदा? तो आप उन उलमाए देवबंद का आप नुमाइंदा है, तो आप जवाब देंगे। हर किसी को खत लिख के पूछने की क्या ज़रूरत है? आपको देवबंद ने लिख कर दिया है कि मैं उनका नुमाइंदा हूँ? आप देवबंदी है ना? आप मुझे नुमाइंदा बोल रहे हो तो आपको उलमाए देवबंद ने लिख कर दिया है कि मैं उनका नुमाइंदा हूँ? नुमाइंदा का मतलब पता है आपको? हर देवबंदी देवबंदियत की नुमाइंदगी करेंगे या नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? वो तो मानना भी तो चाहिए ना। नुमाइंदगी का मतलब बताइए। नुमाइंदगी का मतलब उलमाए देवबंद की जो भी एतराज़ात है उलमाए देवबंद के खिलाफ अगर इल्म है तो अपने इल्म के मुताबिक उलमाए देवबंद का दिफा करे, उलमाए देवबंद के अकायद की तर्जुमानी करे। ये आपके नज़दीक होता है देवबंदी? हाँ। तो आप देवबंदी नहीं है? मैं देवबंदी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कौन है? मैं बरेली भी हूँ। तो आप क्या मानते हैं? मैं आपसे पूछा और हम जो मानते हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो मैंने सवाल पूछा। तो सवाल पूछा तो आपने मुझसे पूछ कर पूछा कि मैं जवाब दूंगा या नहीं? पहले आप मुझसे पूछते कि आप जवाब देंगे, फिर सवाल पूछते। तो वही तो मुझे जिसने बताया, जिसने नंबर दिया, वो बोले कि आप जवाब देंगे। पहली बात तो उससे बोलो ना कि भाई वो भाई तो नहीं बोल रहे हैं, आपने कैसे मुझे नंबर दे दिया, उसको बोलो। तो आप जवाब नहीं देंगे? आप ये बोल रहे हैं कि चूंकि मैं पूछ चुका तो अब आपको पहले जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसा कहाँ लिखा हुआ भाई? आपने मुझसे पहले पूछा होता कि भाई एक सवाल पूछूं, फिर मैं हाँ बोलता और आप सवाल पूछते तो मैं जिम्मेदार होता। अच्छा, यानी आप इल्म छुपाएंगे? न, मैं हुई नहीं आलिम, क्या छुपा के करूंगा? आलिम होना और इल्म होना। मैंने कहा आपके पास जितना इल्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ से एक बात भी हो उम्मत तक पहुंचा दो, गायबीन तक पहुंचा दो। अगर आपके पास नबी की एक भी फरमान है तो आप उसको गायबीन तक, दूसरों तक पहुंचाएं, उम्मत की इस्लाह का काम करें। बात करने में और जवाब देने में नहीं है। जैसा अभी हमारे मुल्क में कुछ लोग बोलते हैं बोलो जय फुला फुला, या ये बोलो ये माता की जय। भाई तुम्हारे कहने वो गाओ वंदे मातरम गाओ, जनम गण मन गाओ, हम वो कहते हैं तो भाई इसमें जो इस्लाम में जायज़ है वो हम कहेंगे, जो नाजायज़ है वो हम हरगिज़ नहीं कहेंगे। लेकिन जो जायज़ भी हो तुम्हारे कहने पे थोड़ी कहेंगे। तो अगर मैंने ये ऐलान किया होता कि मुझे कोई भी फ़ोन करे मैं जवाब दूंगा और फिर आपका फ़ोन आता तो मैं जिम्मेदार था। दूसरा ये, आपने मुझे फ़ोन किया तो पहले मुझसे पूछा होता कि भाई आप जवाब देंगे, और मैं हाँ कहता तो फिर आप सवाल पूछते तो मैं पाबंद होता। ये तो ऐसी बात हो गई, आपने अपनी मर्जी से फ़ोन लगाया, किसी ने आपको नंबर दिया और अब आप ठोक रहे हैं कि जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो फुला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसी ज़बरदस्ती तो आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं आपके साथ करूँगा तो? नहीं, मैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करे। मैंने कहा कि मैं बरेली भी हूँ, आप देवबंदी हैं। अगर आपके पास तो वक्त है, आप मुनासिब समझते हैं तो आप मुझे जवाब दीजिए। अगर नहीं देंगे तो भी जिसने नंबर दिया उनको बता दूंगा कि आपके सही तरीका ये होता है, इसमें होगा ये कि मैं और आप बात करेंगे मान लो 1 घंटा। अभी तो मैं खाते खाते बात कर रहा हूँ, आपको महसूस हो रहा होगा, ठीक है? अभी मान लो 1 घंटा बात करेंगे जी। चलो आप हार गए या चलो मैं हार गया 1 घंटे के बाद, क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्योंकि ना उलमाए बरेली आपको कहेंगे कि हाँ ये हमारा नुमाइंदा था, इसकी हार को हम तस्लीम नहीं करते, न दारुल उलूम देवबंद ये तस्लीम करेगा कि इस बंदे की हार को मैं तस्लीम करता हूँ। तो मैंने और आपने 1 घंटा ज़ाया क्यों किया? मैं सिर्फ मेरे लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप हमारे बरेली की उलमा अपने लिए बात करते हैं, ठीक है? तो आप क्या पूछना चाहते हैं? चलिए पूछिए सवाल। मेरे लिए, अगर मेरी भी इस्लाह हो जाए आपके जरिए से तो आपको सवाब मिलेगा। देखो पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि ना मैं आलिम हूँ ना मुस्लिम हूँ, ठीक है? मैं जो कुछ समझा हूँ अपने समझ से, मैं जो समझता हूँ, हो सकता है वो गलत भी हो तो वही मेरी इस्लाह कर दें। आपकी बातों से ही ये जाहिर हुआ कि आप कंफर्म नहीं है कि आपकी बात सही ही हो सकता है आपकी बात गलत हो, आपकी समझ गलत हो। मैं इंसान हूँ, मेरे से खता हो सकती है, हो सकता है मैं जो समझा हूँ मैं सही तरीके से तलफ़ुज़ भी न कर पाऊँ, ये भी तो पता हो सकती है ना।
जी ठीक हाँ, है। आपने पहले वाज़ेह कर दिया तो मैं आपको ये तलफ़्फ़ुज़ की गलती की वजह से मैं आपको गलत नहीं ठहराऊंगा, और आपने ठीक है। पहले ही माजरत की कि आप आलिम नहीं है, तो इफ़हाम व तफ़हीम की जी नियत से बात करेंगे, ना कि आपको हराना है ना जिताना है। अगर आपकी इस्लाह जी हो जाए सही तो है। मुझे सवाब मिलेगा, और अगर मैं आपके ज़रिए से मेरी इस्लाह हो जाए चलिए तो अभी आपको सवाल सवाब रखिए मिलेगा। जल्दी। जी हाँ, तो ये बताइए, नबी की वसीला और सिफारिश ये आपके देवबंदी के नज़दीक जायज़ है? देखो मैं अभी आप मुझे अगर हवाले वगैरह पूछोगे तो याद नहीं है, लेकिन मैं पहले समझना चाहूंगा आप वसीला किस चीज को समझते हैं। अल्लाह के मुकर्रब कोई भी चीज़ के अल्लाह ताला के वास्ता अल्लाह ताला के सामने पेश करना कि आय अल्लाह फ़लाने वसीले से, फ़लाने शख्सियत के वसीले से या फ़लाँ नेक अमाल के वसीले से मेरी मुराद पूरी फरमा दे, मेरी परेशानी को दूर फरमा दे, ये वसीला है। और इस अच्छा, सिफारिश तो बहुत अच्छा कि सिफारिश आपने भी वसीले बोलते हैं, का वसीला मतलब भी बता बोलते दिया। हैं। मतलब मैं ये अगर कहूँ कि अल्लाह तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, उनके वसीले से, उनके सदक़े या तोफ़ैल में, इनके तवस्सुल से तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारा फला काम बना दे, ये वसीला लेना दुआ के अंदर न फ़र्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा है, ये एक मुस्तहब है, बेहतर है, आपकी दुआ के कबूलियत के इम्कान को बढ़ाता है। यानी जायज़ का ही मैं पूछा, वसीला को ही जायज़ नहीं, मुस्तहब है, सिर्फ जायज़ भी नहीं है, मुस्तहब है। मुस्तहब है। तो ये जो आपके बहुत बड़े आलिम है, अकाबिर है, जिनका नाम है इस्माइल, जिसको आप शहीद कहते हैं, हम तो शहीद नहीं कहते, उनका नाम है देखिए इस्माइल। अभी मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हमारे आपस के आसान तफहीम की बात है। अब जो आप बोल रहे हैं इस्माइल क्या है, उनकी तो ना कोई किताब मेरे पास है ना मैंने पढ़ी है, तो अब अगर हमें आपस में ही बात करनी है तो हम अपने दो तक ही महदूद रखते हैं। मैंने साफ साफ बगैर कोई तोरिया किए, बगैर कोई अल्फाज छुपाए अपना नज़रिया बता दिया है आपको, और अगर इस पर हवाला चाहिए तो वो अभी तो नहीं, लेकिन ढूंढ कर मैं आपको दे सकता हूँ कि मैंने कहाँ पढ़ा था, वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप पूरे हिंदुस्तान की किसी भी दारुल इफ्ता में जो हमारे ज़ेर इंतज़ाम होगी, वहाँ से आपको यही जवाब मिलेगा जो मैंने कहा है। अच्छा, तो ये बात कंफर्म हो गया कि आपके मसलक का ये अकीदा है कि वसीला और सिफारिश जायज़ है, बल्कि मुस्तहब है। हाँ जी, नबी हमारी सिफारिश ये हो करेंगे। ये हो सकता है कि कुछ उलमा ने जायज़ लिखा हो, कुछ कहते हो कि नहीं जायज़ नहीं, मुस्तहब भी है। आवाज़ कट रही है आपकी। मुस्तहब भी दो तरह का होता है ना, एक वो जो शरई होता है। अब जाहिर सी बात है जिस दुआ के कबूलियत में इम्कान ज़्यादा हो वही बेहतर तो है ना, मुस्तहब का मतलब तो यही होता है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपके अगर अकीदे में है कि नबी के वसीला, नबी के सिफारिश, अल्लाह के नबी हमारे गुनाह के माफ़ी के लिए अल्लाह अभी के हम पास वसीले सिफारिश पे बात करेंगे। कर रहे हैं, सिफारिश तो मैदान महशर में होगी, शफाअत कुबरा भी होगी, और वो सब अलग बात है। पहले एक मुकम्मल कर लीजिए ना वसीले का बात। तो वसीला ही सिफारिश एक ही तरह की चीज़ें हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पेश करना और नबी से उम्मीद रखना कि नबी हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला के पास। अगर आपकी हाजिरी होती है उस दरबार पे जो मदीना में है, सरकार मदीना है, उनके रोजे पे अगर हाजिरी होती है तो उनसे आप सिफारिश भी करवाइए, उनसे दुआ की गुजारिश भी करिए। नबी है हमारा जी। तो यही बात है, आपके किताब में, आपके उलमा के खिलाफ आपके ही किताब में मौजूद है कि जो नबी की सिफारिश को माने, नबी के लिए सिफारिश का अकीदा रखे, वो अबू जहल के बराबर मुशरिक है। देखो मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आपने बात शुरू की थी हम आपस की इफ़हाम तफहीम रखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूंगा वो किताब कौन सी है, फिर मैं किताब मंगाऊंगा, देखूंगा क्या जरूरत। अगर मान लो किसी में किताब ही है, मैंने कहा कि आपकी इस्लाह होगी, आप या तो वसीला को अगर मानते हैं तो उस किताब को आप रद्द कर दीजिए, और अगर वसीला को नहीं मानते हैं तो उस किताब को आप माने। आपके अकाबिर की किताब मैं फोटो भेज दूंगा। आपने जो मुझे वसीला का तरीका बताया, हाँ मैंने साफ साफ उसका इस्बात किया। ये जो तरीका आप बता रहे हैं कि अल्लाह को मांगते हुए, और सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ जात के साथ साथ अमाल का भी वसीला जायज़ है, अस्मा हुस्ना का भी वसीला जायज़ है, ठीक है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं भी कुछ पूछना चाहूंगा आपसे। पूछिए। ठीक है, वो ये कि जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो दायरे असबाब के अंदर होती है, जो अल्लाह ने दुनिया में बनाई है। अब दायरे असबाब के अंदर मैं किसी से पानी मांगता हूँ कि भाई पानी पिलाओ, जी, ठीक है,
تو یہ جائز ہے. میں راستے میں جا رہا ہوں کہیں لفٹ مانگتا ہوں یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. ابھی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار کوفہ میں ہے. یہاں سے جو یا علی مدد کر کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے, پکارا جاتا ہے, یہ نظریہ رکھتے کہ جس طرح اللہ ہر وقت ہر جگہ سن رہا ہے, یہ اولیاء کرام اور یہ شخصیات جو ہے بابرکت شخصیات ہے, یہ بھی اللہ کی طرح ہر وقت ہر جگہ سے سن رہی ہے, ہمیں دیکھ رہی ہے, اور جو یہ ہم مدد ان سے مانگیں گے یہ مدد کرنے کا بھی جس طرح اللہ قادر مطلق ہے اختیار رکھتا ہے, یہ بھی اختیار رکھتے ہیں. اس نظریے سے اگر کوئی مانگتا ہے, آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اچھا, تو یہ اس کا مطلب جب یا کہہ کے ہم پکارتے ہیں تو اس کا مطلب مدد مانگنا ہی ہوتا ہے نا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, ہر بار ایسا نہیں ہوتا, لیکن یا کہہ کر جو مدد مانگی جاتی ہے اس کے پیچھے یہ نظریہ ہوگا تبھی کوئی مانگے گا. اس لیے کہ اگر کسی آدمی کا یہ نظریہ ہو کہ حضرت علی دور سے اس طرح سے جو پکارا جاتا ہے اس کو اللہ کی طرح ہر وقت ہر جگہ سے نہیں سنتے, تو وہ کیوں پکارے گا؟ اور جب پکار بھی چلو سنتے بھی ہیں, اور اگر ان کے پاس مدد کرنے کی قدرت و طاقت جس طرح اللہ قادر مطلق ہے اس طرح اگر ان کے پاس اختیار اس کا نہیں ہے تو وہ سن بھی لیں گے, تو میرا مانگ کے فائدہ کیا ہے؟ جو شخص مدد مانگتا ہے اس کے لیے تو یہ اس کے دل میں اعتقاد ہوگا کہ وہ سن بھی رہے ہیں, مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, تبھی تو مدد مانگے گا. باقی صرف یا علی بولتے ہیں دل میں یہ عقیدہ نہ ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, کیا بھیا علی بولا کیا فرق پڑ گیا؟ جیسے شاعر عاشق جو ہوتا ہے اپنی معشوقہ کو یاد کر کے خطاب بھی کرتا ہے, لیکن اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اس کی معشوقہ اس کو سن رہی ہے. شاعر جو ہے پہاڑ کو مخاطب کرتا ہے کہ اے باج سوا یہ فلاں پیغام لے جا, وہ خطاب کر رہا ہے, لیکن اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ جو پہاڑ ہے وہ دنیا میں ہر وقت ہر جگہ اللہ کی طرح مجھے سن سکتا ہے. تو وہ عقیدہ وہ صرف یا لگا لینا شرک نہیں ہوتا. مثلاً میں ابھی مان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عربی پڑھوں گا میں غلط ہو جائے گی, تو یاد نہیں ہے مجھے, میں مفہوم بتاتا ہوں. مفہوم بتائیے. کیونکہ سرکار کے الفاظ تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے, تو یاد تھوڑا سا شک ہو جائے تو پھر احتیاط بہتر ہے. کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں, میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح اس طرح کی بھی حدیث ہوتی ہے کہ جو میری قبر کے پاس درود پڑے گا میں خود سنوں گا, اور جو دور سے پڑے گا اسے فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے. جی, تو اب یہ عقیدہ ہے, ہمارا نظریہ ہے متفقہ. اس میں نے جو بھی کتابیں دیکھی ہے 2-4 اس کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے. اب میں اگر اس عقیدے سے پڑھتا ہوں کہ بھائی فرشتہ درود پہنچا رہا ہے اور میں پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی آدمی دور ہے, ہم خط لکھتے ہیں اس کے اندر خطاب کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ عقیدے کا ہے. میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے کہ غیر اللہ سے, اللہ کے علاوہ, فوق الاسباب, اسباب کے پرے, یعنی جو چیز اسباب کے دائرے میں نہ ہو. میں کسی سے ایک گلاس پانی مانگ رہا ہوں, یہ اسباب کے دائرے میں, وہ جا کے پانی بھر کے گلاس میں لا کے دے سکتا ہے, لیکن میں اس آدمی سے کہوں کہ بارش برساؤ, پانی برساؤ, تو اب یہ اسباب کے پرے ہے, یہ اللہ کی قدرت کا. جتنے آپ کے سوال کا جتنے پہلو ہیں سبھی مکمل کر کے میں انشاءاللہ سارے مکمل جواب دوں گا. ٹھیک ہے, آپ شروع کریں جواب. وفات کے بعد جو قبر میں ہے وہ کوئی اسباب رکھتے ہیں ہماری مدد کرنے کے؟ کس طرح کے اسباب؟ کوئی بھی وفات شدہ بزرگ ہم سے مدد ہم جاتے ہیں اجمیر شریف میں, جا کے ہم کہتے ہیں غریب نواز ہماری مدد فرما دیجیے. غریب نواز سے ہم کہہ رہے ہیں, آپ نے یہ کلیئر کرتے چلیں گے نا, ہم کلیئر کرتے چلتے ہیں. پہلے آپ نے یہ مان لیا کہ دور سے نہیں مانگنا چاہیے. اب میں نہیں مانا, میں نے کہا کہ آپ کا ایک پہلو, سوال کا ایک پہلو ہے کہ یا علی کو دور سے پکارنا. ہاں, دونوں پہلو مکمل کریں. جناب مجھے وسیلے کے بارے میں سوال کیا, میں نے اس وسیلے کے بارے میں آپ کوئی موقف نہیں پوچھا, میں نے صرف اپنا بتا دیا. ابھی آپ مجھے اپنا بتا دیجیے, پھر اگر آگے جانا ہے تو کسی مسئلے پہ جائیں گے. وسیلہ اللہ والوں کو فوق الاسباب وسیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بول رہا ہوں کہ اس نظریے اور عقیدے سے اللہ کے علاوہ ایسی چیز میں مدد مانگنا جو اسباب کے دائرے سے باہر ہو, اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ جس طرح اللہ ہر وقت ہر جگہ سے سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اور مدد کرنے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے, اس نظریے سے مدد مانگنا آپ کے نزدیک جائز ہے یا نہیں ہے؟ اولیاء اللہ سے, کسی سے بھی اللہ کے علاوہ؟ ہاں, اللہ کے مخلوق سے, اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا فوق الاسباب جائز ہے, بالکل جائز ہے. قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اس عقیدے کے ساتھ سے جس طرح اللہ ہر وقت ہر جگہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں,
اور مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس طرح آپ ان کو قادر مانتے ہوئے، علیم مانتے ہوئے، سمیع مانتے ہوئے آپ یہ جائز سمجھتے ہیں؟ نہیں، جس طرح کہہ رہے ہیں اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کہہ کے جس طرح اللہ کرتا ہے ویسا ہی نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے لیے، ہم اہل سنت والجماعت کا جو متفق عقیدہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، اس کے اندر اللہ کے لیے صفت علم ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا صرف اللہ کے لیے صفت علم ماننے پر اکتفا نہیں ہے، اس صفت علم میں اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں۔ اس صفت سماع میں، یعنی جو سننے کی صفت ہے اللہ کی صفت سماع، یہ اللہ کے لیے صرف نہیں مانتے، ہم اس میں اللہ کو وحدہ لا شریک، تو اللہ کو وحدہ لا شریک ہے نا، اللہ کے دو صفات نہیں مانتے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں۔ تو کیا آپ اللہ کو صفت علم، بصر اور قدرت کے اندر وحدہ لا شریک نہ مانتے ہوئے دوسرے مخلوق کو بھی شامل کرتے ہیں، یا وحدہ لا شریک مانتے ہیں اللہ کو؟ آپ جو وحدہ لا شریک جو کہہ رہے ہیں، اللہ کے دو صفات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ بات سنیے، آپ بیچ میں نہ بولے، میں 2 منٹ بات مکمل کروں۔ آپ کی غلط فہمی ہے، وحدہ لا شریک آپ جو ہے ہر صفات سے، اللہ تعالیٰ کے ہر صفات سے، اور بندے کو عطائی طور پر بھی اس کا منکر آپ بن رہے ہیں، اور وحدہ لا شریک کو نہیں، آپ نے مجھے کہا کہ غلط فہمی ہے، وہ کیا ہے تھوڑا میں بول رہا ہوں۔ اللہ کے ایک صفات ہے واجب الوجود، اس صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کسی طرح سے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی واجب الوجود نہیں بنایا۔ اور دوسرا صفات ہے معبود ہونا، یعنی عبادت کے لائق ہونا۔ صفات میں آپ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنیے، 2 لحاظ سے اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور مستحق عبادت، ہاں معبود ہونا، باقی صفات اللہ تعالیٰ بندوں کو عطائی طور پر، اور دوسرا معبود ہونا۔ جی ہاں، 2 صفات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذرہ برابر بھی کسی کو نہیں دیتا، عبادت کے لائق کسی کو نہیں بناتا، اور واجب الوجود کوئی نہیں بن سکتا سوائے اللہ کے۔ باقی اللہ سمیع ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ سمیع اور بصیر بندہ بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ فرق اتنا ہے، اللہ کی صفات ذاتی ہے، لامحدود ہے، اور بندے کی صفات محدود ہے۔ انسان زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہے، اللہ فرماتا ہے حی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے، تو شریک نہیں ہوا۔ اللہ زندہ ہونے میں اور ہمارے زندہ ہونے میں فرق ہے، اللہ زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، اور ہم زندہ ہے اللہ کے محتاج بن کر زندہ ہے، تو یہ فرق ہوا۔ سمیع اور بصیر کے لحاظ سے بھی، مدد کرنے کے مددگار کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اللہ کی صفات ذاتی ہے، لامحدود ہے، بندے کی صفات محدود ہے اور عطائی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، اب میں جو آپ نے یہ سمجھایا، وہ جو آپ نے سمجھایا میں ویسا ہی سمجھا ہوں، وہ آپ سن لیجئے تھوڑا مختصر میں آپ نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے وجود میں واجب الوجود ہونے میں اکیلا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ واجب الوجود کا معنی سمجھے؟ سمجھ گیا میں، ایسا وجود جو واجب ہے اس کے بغیر معنی بھی ذرا بتائیں واجب الوجود کا۔ واجب الوجود کا جو میں مطلب سمجھتا ہوں کہ اللہ کا وجود لازمی ہے، اس کے بغیر یہ کائنات کا وجود ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ واجب الوجود کا حقیقی معنی ہے، ہر چیز اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجود کی وجہ سے ہر چیز ہے۔ مطلب وہ آپ یہ ہو گیا کہ اللہ یہ مطلب وہ اشتراک، مطلب معنی میں اشتراک ہو رہا ہے، وہ الفاظ میں اپنے بیان کر رہا ہوں۔ مطلب حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کچھ، حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سب ایسا، کیونکہ اللہ کا وجود ایسا ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ہاں، یہ معنی ٹھیک ہے، اور باقی سب کا وجود جو ہے، جیسا انسان کی روح ہے، یہ ازل سے نہیں ہے، اس کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، چاہے اس کا فیصلہ جنت کا ہو، جہنم کا ہو، جہاں بھی ہو۔ لیکن یہ فرق آ گیا دونوں کے وجود میں کہ روح اللہ کی شریک نہیں ہے۔ جی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا وجود جیسا اللہ کا ہے ایسا کسی اور کا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے معبود والی بات کی۔ اچھا، اب میں آپ کو یہی پوچھ رہا ہوں، میرا جو سوال تھا
آپ نے سمیع اور بصیر میں کہا. میرا سوال ہی یہ تھا کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں آپ سے فون پہ بات کر رہا ہوں, میری آواز آپ کے فون سے نکل کے آپ کے کان میں جا رہی ہے تو آپ سن رہے ہیں تو یہ صفت سماع میں شرک ہو گیا. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر میں یہ مانوں کہ آپ پوری دنیا میں جس طرح اللہ کہیں سے بھی سن سکتا ہے اس طرح آپ بھی سن رہے ہیں, تو اب میں آپ کو اللہ کی اس صفت میں شریک کر رہا ہوں. اسی لیے میرا سوال خاص تھا کہ جو شخص مدد مانگتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یہ نظریہ ہو کہ ہر وقت ہر جگہ سے سن سکتے ہیں اور ہر جگہ سے دیکھ سکتے ہیں, ہر وقت ہر جگہ کا علم ہے. اور اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی فون آپ نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے تو یہ قدرت آپ کی ہے ہاتھ میں فون پکڑنے کی, تو اب یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ شرک ہو گیا. نہیں, آپ کی قدرت محدود ہے. آپ وہاں رہ کر میرا موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے, یہ آپ کی قدرت سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کی قدرت جو ہے وہ محدود نہیں لا محدود ہے. اللہ کا علم محدود نہیں لا محدود ہے. تو غیر اللہ کے لیے جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہر وقت ہر جگہ سے جیسا اللہ سنتا ہے ویسا عقیدہ رکھنا آپ کے نزدیک کیسا ہے اور مدد مانگنا کیسا ہے؟ یہی آپ کا سوال. میں آپ کے سوال کی جو غلطی ہے وہ میں بار بار دہرا رہا ہوں, سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو. آخر بار آپ کو ایک بار بتا رہا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں جس طرح اللہ مدد کرتا ہے اس طرح, پہلی بات تو یہ ہے اللہ جس طرح مدد کرتا ہے, اللہ کی مدد کی کیفیت کسی بندے کو معلوم ہی نہیں. کوئی بندہ جان بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد کی کیفیت کیا ہے. اللہ بحث ہی نہیں ہے, مدد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے وہ دو نمبر کی بات ہے. پہلے تو مدد مانگنے کا سوال ہے نا کہ بندہ ایک مانگے گا, کوئی شخص اگر ہے انسان اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ رہا ہے اور اس عقیدے سے مدد مانگ رہا ہے کہ جس طرح اللہ کر دوں سن رہا ہے, یہ میں جس سے مدد مانگ رہا ہوں وہ بھی میری پکار کو سن رہے ہیں. آپ بار بار دہرا چکے, کلیئر سے سن لیجئے. کوئی بھی بندے کی صفات, ہاں بندے کو اللہ نے جتنی بھی صفاتیں دی, ایک بات میں آپ کی ہر چیز کا جواب ہو گیا. کوئی بھی بندے کی عطائی صفات اللہ جیسا نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کی صفات اب اللہ جیسا نہیں ہے. اب اللہ کی یہ صفت کیسی ہے؟ سنیے, میں نے آپ کا جواب سن لیا. آپ نے کہا کوئی بھی صفت اللہ کے جیسی نہیں ہے, میں نے سن لیا. اب میں جو سمجھا وہ سمجھیے. میں اس سے یہ سمجھا کہ جس طرح اللہ ہر وقت ہر جگہ سن رہا ہے اس طرح مخلوق نہیں سن سکتی, اس کی سننا محدود ہوتا ہے. ہاں, تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے صفات ورا الورا ہے, نہ کوئی اس کا حد ہے نہ لمٹ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی دیکھو مان لو آپ جہاں بھی ہے جس بھی شہر میں ہے, آپ جہاں بھی جس شہر میں ہے, جلد بازی نہ کریں. آپ کو آپ کے جتنے بھی اشکالات ہیں نا, میری 2 منٹ آپ خاموشی سے سنیں گے تو آپ کا اشکالات کا جواب خود بخود مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح بندے کی کوئی صفات ورا الورا نہیں ہے. بندے کی صفات بالکل محدود ہے, اور محدود کی جو حد ہے وہ محدود کی جو حد ہے وہ بندے کے مرتبہ کے لحاظ سے کم و بیش ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بیان فرمایا. جب سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل کی طرف جا رہے تھے تو ایک چیونٹی نے پکار کر کہا, قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وہم لا یشعرون, کہ اے چیونٹیوں, میرے قبیلے کی چیونٹیوں, سب بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے قدموں تلے تم اس میں بلا ارادتاً ان کے فوج جو ہے بے شعوری میں تم کو کچل نہ دے, تم جلدی بلوں میں گھس جاؤ. تو سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے سنے, سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹی کی پکار کو سنے. یہ سلیمان علیہ السلام کی سننے کی حد ہے. چیونٹی آپ کے کان کے اندر بھی ڈالوں آپ سن نہیں سکتے. سلیمان علیہ السلام سن کر مسکرائے, فتبسم ضاحکا من قولها. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ بندے کی صفات محدود ہے لیکن اس کی حد آپ نہیں جانتے. آپ کے اور نبی میں, ولی میں, اور جو اللہ والوں کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس اختیارات کا حدود آپ نہیں جانتے. میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. جیسا سلیمان علیہ السلام نے سن لیا, وہ تو نبی تھے, ان پر وحی آ رہی تھی اور ان کو اللہ نے سنا دیا. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے اپنی قدرت سے سنا, وہ ایک بات اللہ نے ان کو سنا دی. لیکن اسی قرآن میں جو ہدہد کا واقعہ ہے, مالی لا اری الہدہد, اس کے بعد کہا احاطت بما لم تحط بہ. ہدہد کہتا ہے کہ میں ایسی بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. تو اس کا مطلب کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے جو اللہ اگر نہ بتائے تو نبی کو نہ پتا چلے. ہدہد کا کہنا
تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو وہی کام دیا ہے، ہر جگہ جا کر انکوائری کرو، جانچ پڑتال کرو، اور جہاں کوئی میرے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، ہدہد کا وہ ڈیوٹی تھا۔ یہ اس کو یہ کام دینا بھی تو اس بات پہ دلالت کرتا ہے نا کہ ان کو انکوائری کروانے کی ضرورت اسی لیے پڑی کہ ان کو ہر وقت ہر جگہ کا علم نہیں تھا۔ نہیں، ایسا یہ آپ کا قیاس ہے، یہ قیاس سے ہر جگہ دیکھو، اس کو قیاس نہیں، اس کو دلالت کہتے ہیں۔ نہیں، دلالت اس کی بالکل نہیں ہے۔ قیاس اس کو کہتے ہیں کہ میں کسی چیز کو کسی علت، مشترکہ علت تلاش کر کے قیاس کو مقیس علیہ کے درمیان علت کا اشتراک ثابت کروں، لیکن یہاں تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا کام، اب جب کام ہی ہے، جب ان کو پہلے سے علم تھا تو کام کیوں دیا؟ اور جب حدود کو بھی پتا ہوتا کہ بھائی ان کو پہلے سے پتا ہے، پھر بھی مجھے نعوذ باللہ ڈرامہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو وہ آ کر یہ نہیں کہتا کہ مجھے ایسی بات پتا چلی ہے جو تم کو نہیں پتا۔ آدمی ہر کام خود کر سکنے کے باوجود نوکر رکھتا ہے۔ ہر مخلوق کو سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں ہر مخلوق کی ڈیوٹی دینا، یہ سلیمان علیہ السلام کی ملکیت کا، سنیے نا، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی وسعت ظاہر کرتا ہے، نہ کہ سلیمان علیہ السلام کی کمزوری۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو جو بات اللہ بتا دیتا ہے وہ پتہ چل جاتی ہے، جیسے کہ وہ عورت جاسوسی کر کے جو جا رہی تھی، حضرت علی کو بتا دیا تھا کہ اس کے بال کے جوڑے کے اندر یہ خط جو چھپا ہوا ہے، جو بھی تھا وہ مجھے نہیں پتا کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جیسا مثال کے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر جا رہے ہیں تو خوشبو سے پتہ اللہ پہنچا دیتا ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اسی طرح کے الفاظ ہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، پھر سے ایک بار وضاحت کر دوں۔ لیکن اتنے سال اور روتے رہے اس کے اندر، ان پتہ نہیں اسی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کی بینائی تک چلی گئی، رونے سے ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، مولانا روم کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ مولانا روم فرماتے ہیں، میں یہ بات پوری کر لوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ، بعض جو ہے منافقین قسم کے لوگ جو ہے نا، سنیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کا ایسا دعویٰ کیا، آپ ہمیں دین سکھانے کے لیے کچھ صحابہ دیجیے، وہ صحابہ کو لے کر گئے اور وہاں جا کے شہید کر دیا انہوں نے۔ اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کے اندر جاسوسی چھپی، آپ سنیے نا، کیا بول رہے ہیں آپ؟ اب یہ سارے واقعات، جتنے واقعہ آپ بتائیں گے، سارے واقعہ کے بارے میں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ، بدائع الخلق، بخاری شریف باب بدائع الخلق، اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دیا، اور خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء خلق سے لے کر آخری انسان کے جنت کے مقام میں پہنچنے تک، آخری جہنمی کے جہنم میں اپنے مقام میں پہنچنے تک ہر واقعہ بتا دیا، جس کو جتنا یاد رکھنا تھا اتنا یاد رکھا، جتنا بھولنا تھا اتنا بھول گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے شارحین میں اس حدیث کے شرح کرتے ہوئے حضرت ملا علی، سنیے، اس حدیث کے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزہ ثابت ہو رہا ہے، کم وقت میں زیادہ واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ دنیا بننے سے لے کر، دنیا کب بنا؟ آدم سے بھی پہلے، فرشتوں سے بھی پہلے، ساری کائنات کو بنانے سے پہلے، سب ابتداء خلق، سب سے پہلے جو نبی کے نور کو اللہ نے بنایا، اس کے بعد فرشتوں کو بنایا، اس کے بعد جو ہے زمین و آسمان، کائنات، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، ساری چیزیں بنانے سے لے کر آخری انسان کے جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کا ہر واقعہ، اگر ہر ہے تو ہر واقعہ میں یہ بھی داخل ہے جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے علم میں تھا اور اللہ کے نبی نے بتایا، اور جو بھولنا تھا وہ بھول گئے، اور جو یاد رکھنا تھا وہ یاد رکھا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کچھ واقعہ مجھے آپ کی حدیث کا نمبر دیجیے، میں وہ حدیث بھی دیکھوں گا، لیکن ابھی آپ نے جو بات فوٹو میں بھیج دیتا ہوں آپ کو، فوٹو بھیج دیتا ہوں۔ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھولے، حضور نہیں بولے، آپ کیوں غور سے سنیے، کچھ یاد رکھنا تھا یاد رکھا اور بھولنا تھا بھول گئے، صحابہ، حضور نے تو سب بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سارے بتا دیے تھے۔ آپ یہ حدیث بھیجیے مجھے، حدیث کا نمبر دیجیے، بخاری شریف میں ابھی کھول لیتا ہوں میں یہاں، آپ واٹس ایپ پہ میں بھیج رہا ہوں، رکیے گا۔ ترمذی شریف کی اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں قرب خاص میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فرشتے کس بارے میں بحث فرما رہے ہیں، کس بارے میں بحث فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے اللہ پروردگار مجھے معلوم نہیں، تو ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست شفقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھا، جس کی حلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ہر حصے میں محسوس ہونے لگی. تو اللہ کے کس نے رکھا دست شفقت؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتی ہاتھ، جس کے کوئی ہم کیفیت نہیں جانتے. معراج کا واقعہ ہے. میں وہی بول رہا ہوں. آپ نہیں مطلب اس کی آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک مرتبہ آپ کو اس کی شرح دیکھ کر کے یہ صفات باری تعالیٰ میں لے جائے گا مسئلہ. نہیں دست قدرت، اللہ تعالیٰ کی دست قدرت. اس طرح بولیے ہی مت آپ. وہاں دیکھیے شرح اہل سنت والجماعت سے ایسے علماء نے شرح کی ہوگی جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، انہی کی شرح لے لیں گے. ہاں جی وہ معتبر شرح میں آپ دیکھ لیجیے گا. دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے جسم مان رہے ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ جسم جسمانیت سے پاک ہے. اور یہ حدیث میں پورا حدیث پڑھتا ہوں. اتنا کافی آپ کا اقرار کافی ہے. ہاں پورا حدیث آپ میں پہلے پڑھتا ہوں، اب سنیے. حضرت وہ نمبر وہ بخاری والے کا نہیں ملا، وہ یہاں تو 3018 سے شروع ہو رہا ہے آن لائن جو میں نے کھولا ہے. اب ہم تو بھائی بخاری ہے تو نہیں میرے پاس، لیکن میں نے آن لائن کھولا ہے بدل الخلق. اچھا میں فوٹو بھیجتا ہوں ڈائریکٹ، آپ دیکھ لیجیے. میں بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے بھیج دیجیے آپ. 1 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا. کبھی اس طرح میں نے بات کی نہیں ہے اس طرح کے مسئلوں پر کبھی فون پہ. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں. نہیں وہ نہیں، دوسرا میں بھیج رہا ہوں 1 منٹ میں بھیج رہا ہوں میرے پاس. ہاں ٹھیک ہے تو وہ آپ بھیج دیجیے میں دیکھتا ہوں. لیکن ابھی ہماری بات جہاں تک پہنچی تھی وہ یہ ہے کہ واجب الوجود ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، معبود ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، لیکن سمیع اور بصیر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سنتے ہیں لیکن اللہ کی طرح نہیں. میرا سوال یہیں پہ اٹکا ہے کہ جس طرح اللہ ہر وقت ہر جگہ سے سنتا ہے، اس طرح سے اگر آپ کا عقیدہ ہے تو پھر یہ شرک ہے. حدیث پہنچ گئے آپ کے پاس، پہلے پڑھیے حدیث. میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے ہاں لائن پہ رہتے ہوئے دیکھ لیجیے. اور ایک حدیث بھیج رہا ہوں آپ کو، ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں میں. 1 منٹ. ہاں یہ حدیث نمبر ہے 1712 آپ کے فوٹو میں. اچھا ہاں 1712. ہاں یہاں پہ حضرت سیدنا عمر فرماتے میدان باہر کھڑے ہوئے تو ابتدائے یہ کیا ہے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے اپنی جگہوں میں، دوزخیوں کے اپنی جگہوں میں داخل ہونے تک. آفرینش کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آفرینش بولے تو ابتدائے پیدائش کے شروعات. ابتدائے آفرینش پیدا کرنا، پیدا ہونا، پیدائش کے ابتدائے آفرینش یعنی کائنات کے پیدا ہونے سے شروع، جہاں سے کائنات پیدا ہونا شروع ہوا اس وقت سے. فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک بار کھڑے ہوئے تو ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے اپنی جگہوں میں اور دوزخیوں کے اپنی جگہوں میں داخل ہونے تک کی ہمیں خبر دی. یہ آپ کا بھیجا ہوا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے ہاں پڑھیے آپ. یہ حدیث نکال کر آپ اپنی کتاب سے نکال کے پڑھیے گا. رکھا اور جو بھول گیا. تو اس سے آپ یہ جو واقعات کی خبر دے رہے ہیں ابتدائے خلق سے لے کر جنت اور جہنم میں جانے تک، تو اس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ دنیا میں ہونے والے سارے واقعات کی آپ سب کو خبر تھی؟ ما کانا وما یکونو سب کچھ بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے جب دست قدرت رکھا تو کائنات کی ہر ذرہ روشن ہو گئی. اس طرح کے الفاظ مت استعمال کریں نا، تو تھوڑا دست قدرت بولنے میں کوئی حرج نہیں. قدرت کا مطلب ہے قدرت، ٹھیک ہے، فزیکلی نہیں ہے، فزیکلی مانا ہو جائے گا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہاں فزیکلی ہاتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتی ہاتھ جس کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں بھی فرمایا. دوسرا کیا بھیجا آپ نے؟ دوسرا مشکات شریف کی حدیث ہے اور ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے. وہ سبھی اسی ضمن میں ہے. جو حدیث یہ بخاری شریف میں آپ نے پڑھا اسی طرح کی حدیث ہے. اسی کی ہے نا، تو پھر وہ کوئی مطلب نہیں نا، یہاں تو پڑھ لیے. ہاں تو اس میں دوسرے الفاظ ہیں. اس میں معراج کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے لیکن اس میں ترجمہ نہیں ہے. ترمذی والے میں، مشکات والے میں ہے. مشکات ترمذی والے میں بھی وہی ہے. مشکات اور ترمذی دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. اور جو بخاری شریف میں ہے وہ صحابہ کے درمیان خطبہ دیا. چلیں تو جو بھی اس وقت احوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بتائے اس کے بارے میں مطلب یہی ہوگا نا کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
نبی کے علم میں ہمیشہ بڑھوتری ہوتی ہے. مسئلہ تو ہمارا یہ چل رہا ہے نا کہ اس وقت ہر جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں اور صحابہ بھی سن رہے ہیں اور اولیاء اللہ بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور مدد کرنے کے لیے جس طرح اللہ اپنی قدرت سے مدد کر سکتا ہے اس کا بھی اختیار رکھتے ہیں مدد کرنے کا. اللہ جتنا طاقت دیا ہے اللہ والے اتنا مدد کر سکتے ہیں، مدد کرنے کی اللہ نے اختیار دیا ہے. کو کیسے پتا چلے گا کس کی کتنی طاقت ہے؟ تو اس طاقت کے مطابق اتنی ہی مدد مانگے گا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ تمہارا مددگار اللہ ہے اور اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. اللہ فرماتا ہے جبریل سے تو میں نے کسی کو مدد مانگتے نہیں دیکھا. آپ مانگتے ہو جبریل سے مدد؟ جبریل مدد مانگتے ہیں، کون بولتے نہیں مانگتے؟ جبریل ہمارا مددگار ہے. اللہ قرآن میں فرمایا. 2 نمبر کی بات ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بہتر کیا ہے، اللہ سے مانگنا یا غیر اللہ سے؟ دونوں بہتر ہیں اپنے اپنے جگہ کے لحاظ سے. بہتر کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے احسن. ایک ہوتا ہے دونوں ٹھیک ہے، آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں. حالانکہ میں نے کہا کہ میرے ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک عام آدمی جو اولیاء کرام سے مدد مانگتا ہے اس کے ذہن میں یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر وقت ہر جگہ اللہ سن رہا ہے اسی طرح یہ اولیاء اللہ بھی سنتے ہیں. تو یہ تو آپ جو کہہ رہے ہو کہ اللہ کی صفت نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں دونوں کے سننے میں فرق ہے، تو فرق آپ مجھے بتائیے. اللہ بھی ہر وقت ہر جگہ سے سن رہا ہے اور اولیاء اللہ بھی ہر وقت ہر جگہ سے سن رہے ہیں، تو فرق کہاں ہے اس میں؟ سنیں میری بات. عارف بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں ان صاحب سے، میں جاننا چاہتا ہوں اگر کوئی مطلب مانگ رہا ہے قبر سے مدد، ولی سے وفات کے بعد مدد مانگ رہا ہے، اس کے اوپر مطلب کیا ان کا ہے کہ صرف کر رہا ہے یا جائز ہے ان کے نزدیک؟ آپ نے اچھا مسئلہ پوچھا. پہنچیں گے تب نا. ابھی تو میرا سوال ہی چل رہا ہے. آپ نے ایک سوال پوچھا، میں نے مکمل اس کے بارے میں میں سن رہا ہوں کہ ہاں بات ہو رہی ہے. اگر کوئی اس طرح عقیدہ رکھتا ہے، سن لیجیے میری بات سن لیجیے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس طرح اللہ ہر وقت ہر جگہ سن رہے ہیں اس طرح اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مخلوق میں سے سن رہا ہے تو وہ اللہ کی صفت سمیع میں شرک کر رہا ہے، یعنی غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اب اس صفت میں سننے میں، ہر وقت ہر جگہ سے سننے میں، ہر وقت ہر جگہ کا علم ہونے میں اور ہر چیز پر قادر ہونے میں وحدہ لا شریک ہے. تو اس پر بات کریں گے نا. جو عمل ہے معاشرے میں رائج ہے اور عوام کے ذہن میں یہی عقیدہ بنتا ہے کہ بھئی ہم مانگتے ہیں. یہاں تک کہ وہ مقررین تو اس طرح سے بیان کرتے ہیں عجیب عجیب. حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے واقعات عوام کے اندر چلتے ہیں، اللہ کی پناہ میں کیا بتاؤں. وہ کبھی سننے کا بھی من نہیں کرتا، کبھی گزر جاتی ہے. عوام کے اندر جو ذہن میں عقیدہ بن رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ جس طرح اللہ ہر جگہ سے سن رہا ہے اسی طرح اللہ کے ولی بھی سن رہے ہیں. وہی جو آپ کے ذہن خراب ہو رہا ہے ایسے واقعہ مقرر سے سن کر، وہی واقعہ اگر دیوبند کی کتاب میں سنیں گے تو آپ آنکھ بند کر کے مان لیں گے. دیوبند کے بزرگ، دیوبند کے جو علماء ہیں وہ علماء آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بغیر علماء دیوبند کے سہارے سے آپ اپنے مسئلے کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں وہی بات علماء دیوبند سے چھپا، علماء دیوبند کی باتیں چھپا لیتے ہیں. اس پر بات کریں گے. ابھی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سمیع اور بصیر میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں سنتے مخلوق جس طرح اللہ سنتا ہے. تو آپ مجھے فرق بتائیے. اللہ بھی ہر وقت ہر جگہ سے سن رہا ہے، مخلوق بھی ہر وقت ہر جگہ سے سن رہا ہے. یہ تو فرق کہاں ہوا؟ آپ نے تو فرق مانا ہی نہیں. آپ 10 بار ایک بات دہرانے سے فائدہ نہیں ہے. آپ جو بولے میں 2 منٹ اپنی بات کمپلیٹ کروں تو آپ بولیے جواب نہیں ہوا، پھر آپ 2 منٹ بات کریں. بات ترتیب سے بات کریں. سلیمان علیہ السلام کو ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، سلیمان علیہ السلام کو ہوا کی طاقت دی جدھر چاہے. سلیمان علیہ السلام دن میں 15 دن کا راستہ، مہینوں کا راستہ صبح طے کرتے تھے، مہینوں کا راستہ شام کو طے کرتے تھے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. اے سلیمان یہ میری عطا ہے، چاہے تو خرچ کر چاہے روک رکھ. یعنی اللہ والوں کو اتنا اختیار دے رکھا ہے. اللہ والے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، اللہ کی عطا سے سنتے ہیں. یہ تو سلیمان علیہ السلام کو بھی صرف ہوا، اگر ہوا کے ساتھ پانی کی بھی دی تھی، زمین کی بھی دی تھی، تو صرف ہوا کا تذکرہ کرنے کی خصوصیت کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں تو سلیمان علیہ السلام جب 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سارے اللہ والوں کو دی ہے اگر، تو پھر سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟
सारे अल्लाह वालों को भी दी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनसे कुछ चीजें सुलेमान अलैहिस्सलाम का आपने साबित कर दिया, चलिए दूसरों का साबित करिए कि सबको हवा की इस तरह कुदरत दी है जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी। मेरा तो मसला ये है कि ताकत उनके पास दी है कि नहीं दी, 2 नंबर की बात। पहले वो जब पुकार रहा है, मदद तो बाद में करेंगे ना, पहले सुनेंगे। अब जब अकीदा ये रख रहा है कि हर वक्त हर जगह से हर वली सुनता है, हर सहाबी सुनता है, हर नबी सुनता है, तो ये तो अल्लाह की सिफत समी और बसीर के अंदर शिर्क है। आप उसमें वहदहुल्ला शरीक नहीं मान रहे हो। हाँ, अगर महदूद होता कि भाई जैसा कि भाई वो चलो हजरत अली अपनी कब्र से कोई महदूद मान रहा है, 1 किलोमीटर सुनते हैं, 2 किलोमीटर सुनते हैं, 10, तो कुछ तो हद होती। अब यहाँ तो कोई हद है नहीं। जिस तरह अल्लाह हर वक्त हर जगह सुन रहा है, इस तरह वो भी सुन रहे हैं। तो आप कहते हैं हम फर्क करते हैं सुनने और देखने में, तो फर्क कहाँ है? मुझे फर्क बताइए कि फर्क कहाँ कर रहे हैं? आपकी सोच की जितनी हद है, अल्लाह को भी हद में महदूद कर दिया आपके सोच के उतनी हद तक। नहीं, मैं महदूद नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि अल्लाह को अपना, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह वहदहुल्ला शरीक है। आप ये कह रहे हो कि वहदहुल्ला शरीक मान कर आप अल्लाह को महदूद कर रहे हो कि अल्लाह अपना शरीक किसी को नहीं बना सकता। आप ये कह रहे हो मुझसे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह वालों को जो अल्लाह ताकत दी है, अल्लाह की ताकत जाती है, तो मदद करने के वक्त काम आएगी ना। पहले तो वो सुनेंगे, और वो सुनना और देखने का अकीदा रखना ही पहले शिर्क बन रहा है। क्योंकि हर वक्त हर जगह से सुनना और देखना ये अल्लाह की सिफत है। अगर इसमें गैरुल्लाह को शरीक करते हो तो अल्लाह वहदहुल्ला शरीक नहीं बचेगा उसमें फिर। अच्छा, तो गैरुल्लाह में तो हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम भी है ना? अरे भाई अल्लाह के बंदो, अभी तुम वलियों के लिए मान रहे हो ना। तो वली अजराइल अलैहिस्सलाम से अगर मान रहे होते, अजराइल अलैहिस्सलाम भी एक अल्लाह के वली है। अरे ठीक है, लेकिन अभी सबकी बात हो रही है ना। नहीं, अजराइल अजमेर की मिसाल अलैहिस्सलाम को शरीक ना करें। आवाम के अंदर जो नजरिया बंद, आवाम के अंदर आप फिर अजराइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के, अगर यही सिफत अल्लाह की गलत है कि औलिया हर वक्त हर जगह से सुनते हैं जैसा अल्लाह सुनता है, ये सिफत अगर अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है कि हर जगह से हर जगह देखते हैं, तो अजराइल अलैहिस्सलाम हर जगह देखते हैं। ये बात साबित है। बंदो हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हर जगह देखते हैं। कहाँ लिखा हुआ है वो हर जगह देखते हैं? ये आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, तमाम तफसीर और तमाम हदीस में बात हो रही है। आपको उसूल पता है, कतई दलील चाहिए होती है, उसूल आपको पता नहीं है, होनी चाहिए, हदीस मुतवातिर होनी चाहिए। तो हदीस मुतवातिर है। ये हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम के सामने सारी दुनिया हथेली की तरह है। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, ये हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, ये आपका अकीदा है। उस अजराइल अलैहिस्सलाम कौन कहाँ है? यहाँ तक कि अजराइल अलैहिस्सलाम ये भी जानते हैं आपके नसीब में कितना रिज्क है। जब रिज्क खत्म होगा तभी अजराइल अलैहिस्सलाम आपके पास आएंगे। तो वो उतना ही जानते हैं ना जितना रिज्क है, जितना वो, इसके अलावा भी सारी मालूमात जानते हैं। आप सुनिए कितना जानते हैं, मैं अजराइल अलैहिस्सलाम के इल्म बता रहा हूँ। अजराइल अलैहिस्सलाम हम बात कर रहे हैं, ये इजराइल अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, ये आपका अकीदा है? अजराइल अलैहिस्सलाम हम कहाँ हैं, हमारी कितनी रिज़्क है, हम कहाँ किस जगह पे हैं, क्या कर रहे हैं, अजराइल अलैहिस्सलाम हमको जिम्मेदारी दी और ये पावर अल्लाह ने दी है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ मैं और आप जो बात कर रहे हैं ये इजराइल अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, आपका ये अकीदा है? अजराइल अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम कितना खाए, कितना खाना बचा हुआ है, कितने दिन हम रहेंगे, कहाँ हम रिस्क की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात की बात कर रहा हूँ। हम जो बात कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, ठीक है? देख रहे हैं, हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हर जगह देख रहे हैं। जब देखने में मुमानियत नहीं है तो सुनने में क्यों मुमानियत होगी? हर जगह देख रहे हैं और हर जगह सुन रहे हैं। तो एक सिफात में आपने शरीक कर लिया, एक सिफात में अल्लाह के साथ आपने रिस्क का इल्म होना। और आप बताइए कहाँ लिखा है वो हर जगह देख रहे हैं और सुन रहे हैं? अजराइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह के साथ में शरीक कर लिया आपने, ये अल्लाह की सिफात नहीं है। अल्लाह के बंदो, मैं कह रहा हूँ आप दिखाइए इसमें, ये कहाँ लिखा है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर वक्त हर जगह देख रहे हैं और सुन रहे हैं? ये आपकी किताब में बराहीन क़तिया में लिखा हुआ है। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी और आपकी इफ़हाम तफ़हीम की बात हो रही है। आपका दावा का है, आप बोला मैं फिर हम सुन्नी उसूल के मुताबिक हम हदीस मुतवातिर और कुरान की आयत मुहक्कम को दलील मानेंगे। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, आपको मंजूर नहीं था तो आपको बात शुरू नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हर जगह हर इंसान को देख रहे हैं। ये बताइए मुझे, अकीदे के अंदर हदीस मुतवातिर दलील होती है। अशायरा मातुरीदिया अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक खबर वाहिद भी हुज्जत नहीं होती अकीदे पे। आप बताइए मुझे। तो ये जो अकीदा पहले से अहले सुन्नत में राइज है और इसको अहले सुन्नत से अपने उलमा ने भी माना है। अकीदतुत तहाविया में ये लिखा हुआ है कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम हर वक्त हर जगह से सुनते हैं। अकायदे नस्फिया में लिखा है
शरह अकाइद में लिखा है, इमाम सानूसी की अल-सुगरा में लिखा है, अल-कुबरा में लिखा है, कहाँ लिखा है? तो आपके उलमा फिर उसके खिलाफ हैं, फिर आपके उलमा को मुशरिक कहिए फिर। नहीं, आप दिखाइए, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। आप मुझे अहले सुन्नत वल जमात के अकाइद की किताब में दिखा दीजिए, चलो, जिस पर इजमा हो कि ये मोतबर अहले सुन्नत वल जमात की अकीदे की किताब है, अकीदतुत तहाविया है, अकाइद नस्फिया है, इमाम अल हसन अशरी की हो गई, इमाम मंसूर मातुरीदी की हो गई, बता दीजिए आप मुझे, ये तो बताइए। आपके उलमा ने कहा कि नस्स कतई से साबित हुई, शैतान को भी है। क्या सिफत? ये जो सिफात है हर जगह से सुनना देखना, शैतान को भी आप ये कह रहे हैं? ये आपकी किताब में है, बराहीन कातिया पेज नंबर 122। आप नहीं मानते? मेरी किताब में है, आपने हवाला दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन आपका भी सेम अकीदा है कि नहीं है मलिकुल मौत के बारे में? मलकुल मौत के बारे में हमारा अकीदा है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि औलिया अल्लाह भी हर वक्त हर जगह से सुनते हैं जिस तरह शैतान सुनता और देखता है, तो ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी तौहीन नहीं कर रहे हैं? तो आप तौहीन कर रहे हैं। फिर आप लाए तज़किरा शैतान का, मैं थोड़ी लाया हूँ। नहीं, आपकी किताब में है तो आपने लाया, आप लाया, आपकी किताब में है तो आप नहीं लाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने शुरू में कह दिया, मैं और आप इस्लाम तफहीम की बात करेंगे, पहले मुझे आप कोई कुरान की नस दिखाएं और अकीदे की मोतबर किताब दिखाएं अहले सुन्नत वल जमात की, जिस पर अहले सुन्नत वल जमात का इजमा हो, जिसमें ये लिखा हो कि इस्राईल अलैहिस्सलाम हर वक्त हर जगह देखते हैं और सुनते हैं। सिर्फ रिस्क वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस्राईल अलैहिस्सलाम पे बात चल रही है, उसके बाद आपको तो हर वली का दिखाना पड़ेगा कि वो हर वक्त हर जगह से इस तरह सुनते हैं जिस तरह अल्लाह सुन रहा है। नहीं, मैं तो ये दावा ही नहीं किया कि जिस तरह अल्लाह सुनता है इस तरह वली सुनता है। हम तो हमारा दावा पहले से ही है, अल्लाह भी हर वक्त हर जगह से सुन रहा है, नहीं है, गैरुल्लाह भी हर वक्त हर जगह से सुन रहा है, तो फिर ये कैसे शिरक नहीं हुआ? वो बताइए मुझे। आपके आप खुद शिरक किए हैं, आप शिरक से तौबा करें, क्योंकि मलकुल मौत को और अगर मैं शिरक करता हूँ तो मैं जरूर तौबा करूंगा, लेकिन मैं तो बिल फर्ज माना बोला आपको। मैं देवबंद की किताब चलो वो मान के चलो, तो भी आगे जाके आप नहीं मानना है, देख कर मानना है। मैं किताब भेज रहा हूँ। नहीं तो मैं मतलब वो भाई अल्लाह के बंदे का मतलब ये होता है कि वो एतकाद नहीं है। नहीं, आपकी किताब या तो फिर आप बोले ये कुरान हदीस के खिलाफ लिखा है, कुरान हदीस पर बहुतान बन रहा है। तो आप शुरू में ही तो मैंने आपको बोल दिया था कि दूसरे किसी की किताब ना मेरे पास है ना मैं जानता हूँ, हम आपस की तफहीम के लिए बात करेंगे। इनकार करे और ये कहे कि ये लिखने वाला खुद मुशरिक है, ऐसा कह दे तो भी भाई चल जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ ना मेरे पास कोई किताब है ना मैं देखना चाहता हूँ, आप ये कह दीजिए कि मेरे पास नस से दलील नहीं है, उलमाए देवबंद के इसके वजह से नहीं बोल रहे। आपके पास नुसूस इजमा और कुतुब अहले सुन्नत वल जमात की मुत्तफका अकायद की किताब से आपके पास दलील नहीं है और आप मजबूर हैं उलमाए देवबंद से हवाला उठाने पर। है ना तुम्हारे जो है गलत लिखे हुए हैं, छोड़िए उसको, बात करिए ना, ऊपर नस से बात करिए ना। मैं सुनिए जनाब, सुनिए, मैं कुरान से एक आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है इन्नहु यराकुम व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। अल्लाह क्या फरमाता है? शैतान तुम सबको यराकुम, तुम सब मतलब कौन हुए? दुनिया के हर इंसान को अल्लाह कह रहा है तुम सबको देख रहा है शैतान। इन्नहु यराकुम, वो तुम सबको देखता है और तुम उसको नहीं देखते हो, और देखते हो यानी कि देखते हो, देखेंगे, यानी ये माजी और इस्तिमरार, माजी और हाल मुस्तकबिल तीनों जमाने पर मुहित है। शैतान मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, शैतान एक ही है या उसकी पूरी फौज है? शैतान और उसकी फौज सब मिला के यराकुम हुआ व कबील मिला के ना, शैतान खुद भी और उसके कबीले भी। ठीक है, शैतान और उसकी फौज। हाँ, आप ये कहते हैं जितने भी छोटे छोटे शहरान पूरी दुनिया में फैले हैं वो जहाँ है सिर्फ उसी का नहीं बल्कि हर शैतान को दुनिया की हर जगह का इल्म है। हाँ, ये अल्लाह कुरान में कह रहा है। नहीं वो देखो, ये अल्लाह कुरान में कह रहा है तो अब फौज का कहाँ लिखा हुआ है? वहाँ के फौज के हर जो शैतान के वो लिखा है। अरबी लफ्ज जानते नहीं हो, इन्नहु बेशक वो कौन? शैतान। तो वो तो एक है ना। सुनो, इन्नहु यराकुम, बेशक वो तुमको देख रहा है, देखता है, देखेगा। वह कबीलहु, और उसके कबीला, शैतान के कबीला, तुमको, तुम सबको देख रहा है, देखेगा, और तुम उसको नहीं देखते हो। मिन हैसु ला तरौना, तुम उसको नहीं देखते। अब ये नस्से कतई है, आपने जो माना है, आपने जो मना किया कि नस्से कतई दिखाओ, ये कुरान की आयत है। और सुनिए हदीस, अल्लाह कुरान में फरमाता है, आयत नंबर इसका बताइए मुझे। यह सूरह आराफ की आयत है, नंबर मुझे याद नहीं है, नंबर आपको भेज दूंगा। और दूसरी आयत सुनिए,
دوسری آیت سنیے سورہ احزاب کی آیت سنیے جناب، دوسری آیت سنیے، سورہ احزاب کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہارے جان سے زیادہ قریب ہے، نبی تمہارے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا ترجمہ صرف ہم نے نہیں کیا، قاسم نانوتوی نے بھی تحذیر الناس میں کیا، اولا بمعنی سورہ اعراف، ان سورہ اعراف النبی دونوں آیتیں اعراف میں ہی ہے؟ نہیں، دونوں آیتیں اعراف نہیں، وہ جو شیطان کے بارے میں ہے سورہ اعراف میں ہے، اور نبی کے بارے میں ہے سورہ احزاب کے اندر ہے، احزاب 22واں پارہ احزاب۔ ہاں اس میں یہ ہے دونوں کا النبی اولا والا اور اس کی پہلی والے کا تھوڑا عربی پڑھ دیجیے۔ پہلے والی ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ ایک منٹ میں وہ پہلے والی لکھ رہا تھا، جی بولیے پھر سے اوپر والی۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ میں ڈھونڈ لوں گا اس میں سورہ اعراف میں۔ سورہ اعراف کے آخر میں ہے، آخر میں، لاسٹ میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت ہر جگہ سے سننا، آپ اللہ کی طرح ولیوں کے لیے نہیں مانتے؟ ہاں، جیسے دیگر مخلوق کے بارے میں ثابت ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ دیکھو میں 2 منٹ میں خلاصہ کر دوں، بات بول رہا ہوں، جناب خاموشی سے 2 منٹ ہماری بات سنیں۔ اب دیکھیے، میں نے شروع میں اس لیے میں نے بار بار آپ کو حجت کیا کہ آپ بولیں گے پہلی بار میں دکھا دیا تو آپ دوسری طرح بہانہ کرتے، بار بار آپ کہتے رہے کہ اللہ کے صفات خاصہ ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے صفات خاصہ صرف 2 ہے، ایک واجب الوجود ہونا اور معبود ہونا، باقی صفاتوں میں اللہ بندوں کو دیتا ہے، صرف فرق یہ ہے اللہ کی صفات لامحدود ہے، بندے کی صفات محدود ہے، اللہ کی صفات ذاتی ہے، بندے کی صفات عطائی ہے۔ ابھی دیکھنے کی صفات آپ نے خود انکار کیا، آپ نے خود اقرار کیا، نہیں مان رہے ہیں اولیاء کے لیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر وقت ہر جگہ سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور قادر بھی ہے مدد کرنے پر، مدد کرنے پر قادر مان رہے ہیں۔ جب کسی کو اختیار نافذ کرنے میں کسی کو قادر مان رہے دوسرے مخلوق کو، تو اللہ والوں کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ اللہ والے کو مدد کرنے کے لیے جب دوسرے کو مثال دی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، تو ان کو اللہ نے قدرت دی ہے لوگوں کی کیا روح قبض کرنے کی ہے نا، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو ملک اللہ نے دیا ہے وہ تو محدود ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر طرح کا اختیار ان کے پاس آ گیا۔ روزی تقسیم کرنے میکائیل علیہ السلام جب بارش برساتے ہیں، روزی روح قبض کرنا اور روزی تقسیم کرنا۔ اب یہ آدمی کہیں ٹریفک میں پھنسا ہے اور اسرائیل علیہ السلام سے مدد مانگ رہا ہے، اس کا اختیار کہاں ثابت ہوا ان کے لیے؟ تو وہ محدود ہو گیا نا، تو اللہ کی قدرت اور ان کی قدرت میں فرق ہو گیا۔ اب یہ آپ مان رہے ہیں اللہ ہر وقت ہر جگہ سے جیسے دیکھتا ہے ایسے اولیاء بھی دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ مجھے فرق بتائیے نا۔ ایسے اللہ، میں تو یہ نہیں کہا کہ اللہ جیسے دیکھتے ہیں اولیاء اللہ ایسے دیکھتے ہیں، اللہ اولیاء اللہ کو دیکھنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ کیسے دیکھتے ہیں وہ مجھے معلوم نہیں، اللہ کیسے دیکھتے ہیں وہ مجھے معلوم نہیں، اللہ دیکھتے ہیں مجھے اتنا یقین نہیں معلوم ہے، وہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم ہے اللہ کیسے دیکھتے ہیں۔ جیسے اللہ کرتے ہیں، جیسے اللہ کرتے ہیں ویسے بندہ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ منتج ہو رہا ہے نا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ ہم کو آپ نے ابھی مانا وہ نہیں پتا، لیکن دیکھ رہے ہیں تضاد بیان نہیں کر رہے، صرف اولیاء کی دشمنی میں آپ تضاد بیان نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بار آپ کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہی نہیں اللہ کیسے مدد کرتا ہے، تو ہم اللہ کی مدد کا یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اولیاء اللہ سے دشمنی رکھے ہیں، آمین کہہ دیجیے۔ تو آپ شیطان کو اللہ کے بندوں بلا چوچرا مان رہے ہیں۔ میں نے ایک لعنت کی دعا کی ہے، آمین کہیے۔ آمین آمین، بس ختم ہو گئی بات۔ اب میرا آپ مجھ پر ایک الزام لگا رہے ہیں اولیاء کی دشمنی کا، میں نے اولیاء کے دشمنوں پر لعنت کی دعا کر دی ہے، آپ نے اس پر آمین کی ہے۔ آپ اتنے اچھے انداز سے بات کر رہے تھے، میں نے بھی، حالانکہ میں کھانے بیٹھا تھا، کھانا میں نے مکمل کیا، اس کے بعد بھی میں بات جاری رکھ رہا ہوں کہ آپ اچھے انداز میں بات کر رہے تھے، آپ تو الزام لگانے پر آ گئے۔ الزام نہیں، حقیقت بیان کیا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار میں کہہ رہا ہوں لعنت ہو اولیاء اللہ کے دشمنوں پر اور ان سے دشمنی رکھنے والوں پر۔ آپ سے میں نے آمین کہلوایا، آپ اگر یہ میرے دل کے اندر تھوڑی سی بھی دشمنی ہوتی تو میری زبان لرز جاتی ہے، میری زبان سے ادا نہیں ہو پاتے الفاظ۔ نہیں، اب آپ دشمنی کیسے کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو بالکل غلط بات کر دی ہے، بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ سنیے، اچھی طرح بات کر رہے تھے تو میں کنٹینیو کر رہا تھا۔ اچھا سنیے، آپ یہ آپ اس طرح سے لان تان کرو، میں نے خود لعنت بھیج دی ہے، اگر میں ویسا ہوں تو مجھ پر ہی لعنت پڑے گی آپ کے آمین کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، سنیے نا، آپ بات سنیے۔ اس طرح آپ کو کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔
شک کیا، ہم کو یقین ہو گیا اولیاء اللہ کی دشمنی کر رہے ہیں آپ، ورنہ چلو ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کے آپ بعد جو ہے اپنے آپ پاس ہر رکھیے، گرمی جب دلیل آپ کو آپ مل ہمارے گئے. بارے میں یہی یقین رکھیے. ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو گیا ہماری بات کو. آپ کو جب میرا اعتراف بھی، میرا اقرار بھی آپ کے لیے وہ نہیں ہے، آپ اپنی بات جو آپ نے سمجھ لی اسی پر حتمی طور پر یقین رکھنا ہے، تو پھر مجھ سے بات کرنا بھی فضول ہے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد کی کیفیت کسی کو معلوم مطلب ہی نہیں ہے آپ کو، میں کسی کو میرا اقرار کی معلوم کوئی نہیں. اہمیت ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک. جس جو قیاس آپ نے لگا دیا، میں لعنت بھیج رہا ہوں، اس کے بعد بھی آپ کو بھروسہ نہیں ہے، تو آپ سے بات کر کے مطلب کیا پھر؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم. والسلام علی من اتبع الہدی. آپ بتائیے کتنا ہٹ دھرم اور کتنا ضدی ہے. دیکھیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد کی کیفیت کسی کو پتہ نہیں. اللہ مدد کرتا ہے، ہمیں اللہ کی مدد کا یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے. یہ نہیں کہ اللہ جیسا کرتا ہے تو پھر اللہ جیسا کرتا ہے ویسا ہی بزرگ مدد کرتا ہے. دونوں کمپیریزن جو آپ کر رہے ہیں، دونوں کو برابری کرنے کے لیے آپ کو دونوں کا علم ہونا ضروری ہے. جب اللہ کی مدد کی کیفیت کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ برابری کیسے کر رہے ہیں؟ ہم کو یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ ہر جگہ ہر وقت بندے کو دیکھتا ہے، اور بندے کے رب العالمین ہے، ہر بندے کا پالنہار ہے، ہر بندے کو ہر وقت ہر جگہ ہر طرح سے اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ ہر بندے کا پالنہار ہے. اور اللہ والوں کو اللہ نے اختیار دی ہے. یہ کہہ رہے ہیں اختیار دیا نہیں. جب اللہ اختیار دیا بول کے ہم کہہ رہے ہیں، اور اختیار دینا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور اختیار کا استعمال کرنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ ہر وقت دیکھنا صرف اللہ کی صفات ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. پھر ملک الموت کے بارے میں جب بات آئی، ملک الموت کا دیکھنا ثابت ہوا، آپ بول رہے ہیں نہیں سننا ثابت کرو. جب دیکھنا ایک صفات کا تو تم شریک دیکھنا مان لیے تو تمہارے حساب سے شرک ہو گیا. کتنے ضدی ہے یہ لوگ. اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کے شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے. آمین.